दुआ के लिए आधा घंटा होता है, दुआ के ऐलान के लिए आधा घंटा। हाँ, मगर मेरा ख्याल है कि वो वक्त थोड़ा रह जाता है उसमें, तो उसको किस तरह करना है आज? चालीस मिनट तो होनी चाहिए, क्योंकि लंबी फरिश्तें पढ़नी हैं और फिर रसूल सल्लम के अल्फाज में दुआएँ, हज़रत सल्लम के अल्फाज में दुआएँ, तो 40 मिनट उसका हिसाब रख लें। और इस अरसे में कितना रह जाएगा इसके दर्स के लिए? हैं? हाँ, बस फिर आधा घंटे से ख्याल करें। आज 90वीं आयत से दर्स शुरू होना है। सूरह अल-अराफ आयत 90। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द इफ़्तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम बअद इज़ नज्जानल्लाहु मिन्हा वमा यकूनु लना अन नऊद फ़ीहा इल्ला अन यशाअल्लाहु रब्बुना वसिअ रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना इफ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि व अंत खैरुल फ़ातिहीन। यकीनन हम अल्लाह पर झूठ करने वाले होंगे अगर हम इसके बाद भी तुम्हारी मिल्लत में लौट आएँ, अगर हम इसके बाद भी तुम्हारी मिल्लत में लौट आएँ कि अल्लाह हमें उससे निजात अता कर चुका हो। और हमारे लिए हरगिज़ मुमकिन नहीं कि हम उसमें वापस आ जाएं, सिवाय इसके कि अल्लाह हमारा रब ऐसा चाहे। हमारा रब इल्म के लिहाज से हर चीज़ पर हावी है। अल्लाह पर ही हम तवक्कुल करते हैं। ऐ हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला कर दे, और तू फ़ैसला करने वालों में सबसे ज़्यादा बेहतर है, सबसे बेहतर है। अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी लिखते हैं, वाज़ेह हो कि हज़रत शुएब ने अपनी बात को दो चीज़ों के ज़िक्र पर ख़त्म किया है। एक तो तवक्कुल अल्लाह, जैसा कि फरमाया अल्लाह तवक्कलना, ये कलाम हसर के माने देता है, यानी हमारा तवक्कुल तो सिर्फ़ अल्लाह ही पर है। इसमें गोया आपने असबाब की नफ़ी कर दी है और असबाब को छोड़कर मुसब्बिबुल असबाब हस्ती की तरफ मुतवज्जे हुए हैं। और दूसरी चीज़ दुआ है, जिसका ज़िक्र आपने अपनी गुफ्तगू के आखिर पर किया है, जैसा कि फरमाया रब्बना इफ़्तह बैनना, यानी आखिरी हिस्सा आपके कलाम का कौम से ख़िताब नहीं बल्कि अपने रब से ख़िताब है। हज़रत खलीफुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लिखते हैं, इल्ला अन यशा अल्लाह, ये अदब है कि मशीयत इलाही को बहरहाल मुक़द्दर रखा है। एक मौलवी ने हज़रत साहब को लिख भेजा कि हम तुम्हारा मज़हब किसी सूरत में न मानेंगे, खा तुम क्या निशान दिखाओ। तो आपने फरमाया शुएब का कौल ही याद कर लेता। इस आयत करीमा में बहुत ही गहरे असबाक हैं सब मोमिनों के लिए। इससे पहले हज़रत शुएब की ये दुआ कि अगर हम कराहत भी करें उस चीज़ से जिसकी तरफ तुम हमें ज़बरदस्ती ले जाना चाहते हो, तो हमें कैसे ले जा सकते हो। इसमें जबर की कुल्लियतन नाकामी का बेहतरीन इजहार है। लेकिन इस आयत करीमा में हज़रत शुएब एक बहुत ही उम्दा और गहरी बात ये करते हैं कि हम तुम्हारी मिल्लत में लौट आए, ये मुमकिन नहीं सवाए इसके कि अल्लाह ऐसा चाहे। अब ये इनकिसार की हद है। अपने ज़ोम में तो ठीक हैं,
لیکن اللہ کا خانہ خالی چھوڑ دیا ہے کہ اللہ اگر سمجھتا ہے کہ ہمیں واپس لوٹنا آنا چاہیے تو یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم اپنی طرف سے خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے سارے ذرائع اختیار کر چکے، اس کے پیغمبر پورا یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ کا علم ہم سب سے افضل ہے۔ تو یہاں یہ مطلب نہیں کہ اللہ اپنے علم کی وجہ سے ان کو واپس لوٹنے دے گا، بلکہ عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے، اور اسی لیے اس بات فرمایا اس اللہ پر ہی ہم توکل کرتے ہیں، ہمارا تو سب کچھ اللہ ہی ہے۔ پھر قوم کو مخاطب کرنا چھوڑ دیا اور یہ دعا شروع کر دی، ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ وقال الملأ 91 آیت، وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، اور اس کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ اب اس کی قوم، حضرت شعیب کی قوم نے لوگوں سے مخاطب کیا، لوگوں سے خطاب کیا ہے۔ حضرت شعیب کا آخری خطاب اللہ سے تھا اور اس قوم کا لوگوں سے خطاب ہے، اور یہ ہے کہ اگر تم نے ان کی پیروی کی، شعیب کی، تو تم نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ نقصان اٹھانے سے مراد یہ ہے ہمارے انتقام کا نشانہ بنو گے، لیکن اللہ کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہوں نے بھی انہیں ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا، بس وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ جا گرے۔ بس نقصان اٹھانے والے لوگوں کے ہاتھوں نہیں بنے ہوئے، بلکہ اللہ کے ہاتھوں وہی قوم نقصان اٹھانے والے بن گئی۔ آیت 93، الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ کبھی اس زمین میں بسے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ یغنو فیہا کی لغت میں امام راغب لکھتے ہیں خنیہ فی مکان قضا کے معنی ہیں کسی جگہ مدت دراز اقامت کرنے کے ہیں۔ تو وہ قوم جو لمبے عرصے سے اس علاقے پر حاوی تھی اور حکومت کر رہی تھی، وہ ایسی مٹا دی گئی کہ جیسے کوئی ان کا نشان تک باقی نہیں رہا۔ اور اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ آج دنیا میں صرف نبیوں کی قومیں باقی ہیں، باقی جھٹلانے والوں کی طرف نہ کوئی منسوخ ہوتا ہے نہ ان کی قومیں باقی ہیں۔ ہاں، مزاج کے لحاظ سے نئے جھٹلانے والے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَعْصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، بس اس نے ان سے منہ موڑ لیا اور کہا، اے میری قوم، یقیناً میں تمہیں اپنے رب کی تمام پیغامات اچھی طرح پہنچا چکا ہوں اور تمہیں نصیحت کر چکا ہوں، بس میں ایک انکار کرنے والی قوم پر کیسے افسوس کروں۔ العصا کے معنی امام راغب نے یہ دیے ہیں حزن، اصل میں اس کے معنی کسی گم شدہ چیز پر غم کھانا ہوتے ہیں۔ اس کی روشنی میں اس آیت کو دوبارہ پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت شعیب نے کہا، میں تمہیں اپنے رب کے سارے پیغام پہنچا چکا ہوں، تو کیف آسیٰ علی قوم کافرین، اب کوئی راہ بتاؤ کیسے میں غم کروں اس قوم پر جو کافر ہو گئی اور جاتی رہی۔ تو یہاں کیسے غم کروں سے مراد اپنی بے بسی اور بے اختیاری ہے۔ تمام انبیاء غم ضرور کرتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو اطلاع ہو کہ ان کی قوم ہلاک ہونے والی ہوگی اور پھر وہ غم نہ کریں۔ تو کیسے غم کروں سے مراد انکاری نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ میں غم تو کروں گا
مگر وائے افسوس میں کس طرح تمہارے غم میں نڈھال ہوں گا۔ آیت 95 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس کے رہنے والوں کو کبھی تنگی اور کبھی تکلیف سے پکڑ لیا تاکہ وہ تضرع کریں۔ الزارع والضرع، کمزور اور نحیف آدمی، تضرع اس نے عجز و تذلل کا اظہار کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لعلہم یضرعون، یہ اصل میں یتضرعون ہے، تا کو ذات میں مدغم کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور ہم نے کسی بستی میں کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے ان کے انکار کی حالت میں قحط اور وبا کے ساتھ پکڑا تا اس طرح وہ عاجزی اختیار کریں۔ یہ جو ہے تا اس طرح وہ عاجزی اختیار کریں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ لوگ تو نہیں عاجزی اختیار کرتے مگر کرتے بھی ہیں، اور بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو طاعون کے زمانے میں احمدی ہوئے، اور یہ کہنا غلط ہے کہ عاجزی کوئی بھی اختیار نہیں کرتا۔ نشان آتے ہیں بامقصد، اور بڑی بھاری تعداد احمدیوں کی آج دنیا میں ہے جن کے آباء و اجداد طاعون کا نشان دیکھ کر احمدی ہوئے تھے۔ بس تضرع تو کرتے ہیں مگر جن کی بدقسمتی ہو، جو آنکھوں کے اندھے ہوں، ان کو تضرع نصیب نہیں ہوتا۔ آیت 96 ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتۃ وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے بری حالت کو اچھی حالت میں بدل دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا اور کہنے لگے کہ پہلے بھی ہمارے باپ دادا کو تکلیف اور آسانی پہنچا کرتی تھی، بس ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا جبکہ وہ کوئی شعور نہ رکھتے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے حتی عفوا کا ترجمہ یہ کیا ہے بڑھ گئے آسودگی کے ساتھ تکبر، ظلم، تحقیر، یہ 5 گناہ ان کے آ جاتے ہیں اس میں۔ بس جب قوم نظر انداز کرتی ہے اپنے نبیوں کے انتباہ کو تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہوا کرتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو مہلت ملتی ہے، اور وہ مہلت ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی کیونکہ ان کو گناہوں اور تکبر میں بڑھانے کے موجب بن جایا کرتی ہے۔ پھر جب وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ آزاد ہو گئے تو اچانک خدا کا عذاب ان کو آ پکڑتا ہے۔ آیت 97 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے اور زمین سے بھی، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، بس ہم نے ان کو اس پاداش میں جو وہ کسب کیا کرتے تھے پکڑ لیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ اس میں فرماتے ہیں برکات من السماء، الہامات، الہام کے صدق کا ایک یہ نشان بھی ہے کہ اس کے ساتھ پہرا ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا۔ اس ضمن میں جو خاص طور پر میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ آسمان اور زمین سے دروازے کھولنے کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیاوی دروازے بھی کھولے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو جیسے آسمان سے بھی بارش کرتا ہے، رحمت کی بارش قوم کی حالت سنوارنے والی، اور زمین سے بھی رحمت کے چشمے اگلتے ہیں۔ اگر قوم سے سختی کرنی ہو تو وہی آسمان کی بارش، جیسا کہ نوح کے زمانے میں ہوا، ان کے لیے ہلاکت کا موجب بن جاتی ہے، اور زمین سے جو چشمے پھوٹتے ہیں وہ ان کی تباہی و بربادی کا نتیجہ پر منتج ہوتے ہیں۔ تو دونوں قسم کی برکتوں اور ہلاکتوں کا ذکر اس آیت میں موجود ہے۔ جہاں برکتوں کا ذکر ہے وہاں آسمان سے نازل ہونے والے پانی سے مراد اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور الہام اور کشوف کی بارش ہے، جو سچی توبہ کرنے والے اور خدا کی طرف جھکنے والوں کے اوپر ہوا کرتی ہے۔ مگر جن لوگوں کی قسمت میں نہ ہو وہ اسے جھٹلا دیا کرتے ہیں، بس ہم نے ان کو اس کی پاداش میں جو وہ کسب کیا کرتے تھے پکڑ لیا۔ کسب کیا کرتے تھے میں صرف تکذیب شامل نہیں، بلکہ ان کی ہر قسم کی بدعمالیاں ہیں، اور ہر قسم کی بدعمالیاں خود ان کے لیے ان کا عذاب تیار کیا کرتی ہیں۔ آیت 98 افا امنا اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون، تو کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے امن میں ہیں کہ ہمارا عذاب ان کو رات کے وقت آ لے جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں۔ کسی تفصیلی نوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کے وقت جب عذاب آتا ہے تو قوم کا بڑا حصہ اس عذاب کے قابو آ جایا کرتا ہے، اور اس وقت کچھ پیش نہیں جاتی، اچانک گھیرے میں آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح دن کے آرام کا ذکر فرمایا، اب امن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحیٰ وہم یلعبون، اور کیا بستیوں والے اس بات سے امن میں ہیں کہ ہمارا عذاب انہیں ایسے وقت پالے کہ سورج چڑھ آیا ہو اور وہ کھیل کود میں مصروف ہوں۔ صرف ان کی غفلت کے زمانے کی بات نہیں، بلکہ بعض عذاب دن کو سورج چڑھے پر بھی آیا کرتے ہیں اور کھلم کھلا عذاب آتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ آپ شب خون نہیں مارا کرتے تھے، بلکہ دن چڑھے روشنی میں حملہ کیا کرتے تھے، اور اڑتی ہوئی گرد گھوڑوں کی دشمن کو متنبع کر دیا کرتی تھی۔ تو عذاب دونوں طرح کے آیا کرتے ہیں، کچھ غفلت کی حالت میں اور کچھ تنبیہ کے باوجود اس طرح گھیر لیتے ہیں کہ وہ اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، بس کیا وہ اللہ کے منصوبے سے امن میں ہیں؟ بس اللہ کے منصوبے سے کوئی امن کے خیال میں نہیں رہتا سوائے نقصان اٹھانے والے قوم کے۔ اس کے لیے کسی تفصیلی نوٹ کی ضرورت نہیں ہے، بالکل واضح معاملہ ہے، جو پہلے بات گزر چکی ہے اس کا یہ تتمہ ہے۔ بس اللہ کا عذاب خواہ وہ سوتے میں آئے خواہ وہ جاگتے میں آئے، انسان کو ہمیشہ گھیرے میں لے لیا کرتا ہے، اس سے پھر بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوا کرتی۔ آیت 101 اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ سورہ اعراف آیت 101 اور کیا ان لوگوں کو جنہوں نے زمین اس میں بسنے والوں کے بعد ورثے میں پائی، یہ بات ہدایت نہ دے سکی کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں سزا دیں اور ان کے دلوں پر مہر کر دیں، پھر وہ کچھ سن اور سمجھ نہ سکیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں اولم یہد
زمین کے وارث ہونے والوں کو ہدایت آنی چاہیے کہ جن کی زمین ہم نے لی ہے آخر وہ کسی گناہی میں پکڑے گئے ہیں اور ذلیل ہوئے ہیں۔ اغلب ہے کہ ہم بھی ایسے گناہوں کی سزا میں ذلیل ہوں، بس نیکیاں کریں۔ یہاں دنیا میں جو بڑی بڑی قومیں ہیں وہ اس بات کو بھول جایا کرتی ہیں کہ ہم جس زمین کے وارث ہوئے ہیں اس پر پہلے اور بھی قومیں بسا کرتی تھیں اور وہ کسی نہ کسی گناہ کی پاداش میں پکڑی گئیں۔ اب امریکہ ہے، اتنا بڑا ملک ہے، جنوبی امریکہ ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا ملک ہے۔ ان کی قوموں کے حالات پڑھیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ لمبے عرصے کی آسانی اور آسائش کے باوجود ایک دم ان کو خدا نے آ پکڑا اور وہ قصے کہانیاں بن گئے۔ ان کی جگہ دوسری قومیں نافذ ہو گئیں اور وہ اپنا انجام بھول جاتی ہیں کہ جس طرح پہلے ہلاک ہوئے تھے آخر ایک وقت ان کی پکڑ کبھی آنے والا ہے۔ آیت 102 تلک القریٰ نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبروں میں سے بعض ہم تیرے سامنے بیان کرتے ہیں، اور یقیناً ان کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے نشان لے کر آئے تھے، مگر وہ اس قابل نہ ہوئے کہ ان پر ایمان لائیں، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگاتا ہے۔ نوٹس میں ہے، سمود کا علاقہ مدینہ سے شام تک ہے، یہی اصحاب الحجر ہیں۔ عاد کا اصل وطن یمن ہے، لیکن عاد کی فتوحات اتنی تھیں اور ان کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ عرب میں مشہور تھا کہ انہوں نے ساری دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ اس کا تو کوئی تاریخی ثبوت نہیں، مگر یہ ضرور صحیح ہے کہ انہوں نے سارے عرب کو ضرور فتح کر لیا تھا۔ ان کے تاریخی حالات محفوظ نہیں سوائے جھوٹے بناوٹی عربی قصوں کے جو بطور ناول کے ہیں۔ فرماتے ہیں عاد کے لوگ اس قدر پرانے ہیں کہ نشانات سے بھی ان کا کچھ پتہ نہیں لگتا۔ ہاں، سمود کے کچھ نشانات ملے ہیں۔ البتہ عاد کے متعلق اتنا معلوم ہوتا ہے کہ بعض پہاڑی علاقوں میں ان کی عمارتوں کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ ثبوت ملتا ہے کہ یہ اقوام مشرک تھیں اور بتوں کی پرستش کیا کرتی تھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی پہلی امتوں میں جب ان کے نبیوں نے نشانات دکھلائے تو ان نشانوں کو دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہ لائے، کیونکہ وہ نشان دیکھنے سے پہلے تکذیب کر چکے تھے۔ اسی طرح خدا ان کے دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے، اور اس قسم کے کافر ہیں جو نشان سے پہلے ایمان نہیں لاتے۔ یہاں ذکر ہے کہ بہت سی بستیاں ہیں جن کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بنام دی گئیں، اور بہت سی ایسی بھی ہیں جو ہلاک ہوئیں، ان کی تفصیلات کا ذکر، ان کے ناموں کا ذکر نہیں ملتا۔ تو اب اس زمانے میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے، بہت سی ایسی بستیوں کے نشانات دریافت ہو گئے ہیں ان کے آثار قدیمہ سے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی بات 100% درست تھی۔ اسی طرح عاد قوم کے متعلق بھی قرآن کریم میں ہے عاد اولیٰ کا ذکر ملتا ہے، اور اس سے پہلے مستشرقین یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہم نے تو عاد اولیٰ کا کوئی نام کہیں نہیں پڑھا، کوئی ذکر نہیں پڑھا، لیکن آثار قدیمہ کے ماہرین نے جن کا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں، انہوں نے ان کے آثار باقیہ سے تلاش کر کے تو قرآن کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ دیکھو قرآن نے عاد اولیٰ کا ذکر کیا تھا، ہم ہنسا کرتے تھے کہ کوئی ذکر نہیں ہے اس کا، لیکن اب ان کے مدفنوں سے واضح طور پر عاد اولیٰ کی خبر مل گئی ہے۔ اس قرآن کریم ہر زمانے میں اپنے نشانات خود اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ آیت 103 وجدنا
वमा वजदना अक्सरहिम मिन अहद वहीं वजदना अक्सरहुम लफासिकीन, और हमने उनमें से अक्सर को किसी अहद का पास करते नहीं देखा, और यकीनन हमने उनमें से अक्सर को बदकिरदार पाया। ये बदअहदियाँ सारे मुनकिरीन का हिस्सा हैं। वो हर पहलू से अपने हर अहद से बेवफाई करते हैं और अहद का पास नहीं करते, और अहद का पास ना करना एक बहुत बड़ा गुनाह है जो बहुत से दूसरे गुनाहों पर मुंतज होता है। आयत 104 सुम्मा बासना मिन बादिहिम मूसा बिआयातिना इला फिरौना व मलइही फज़लमू बिहा फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन। फिर उनके बाद हमने मूसा को अपनी आयात के साथ फ़िरौन और उसके सरदारों की तरफ मबूस किया, तो उन्होंने उन निशानात से नाइंसाफ़ी की। बस देख कि मुफ़सिदों का अंजाम कैसा था। ये भी किसी तफसीर की मोहताज नहीं, बिल्कुल वाज़ेह और खुला हुआ समझ आने वाला कलाम है, जिसके अंदर कोई मज़ीद बात नहीं, पहली आयत का ततिम्मा ही है। वक़ाल मूसा या फ़िरौन इन्नी रसूल मिन रब्बिल आलमीन, और मूसा ने कहा, ऐ फ़िरौन, मैं यकीनन तमाम जहानों के रब की तरफ से एक रसूल हूँ। हज़रत खलीफुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यहाँ तमाम जहानों के रब की तरफ से ये नुक्ता निकाला है कि फ़िरौन को गोया ये कह रहे हैं कि तू तो सिर्फ़ मिस्र का बादशाह है और इतनी लंबी लंबी छलांगें लगा रहा है। मैं आजी से बात कर रहा हूँ, हालांकि तमाम जहानों के बादशाह यानी खुदा का नुमाइंदा हूँ, और मेरे अंदर इसका कोई तकब्बुर नहीं। आयत 106 हक़ीक़ुन अला अल्लाह क़ूल अलल्लाहि इल्लल हक़ क़द जिअतुकुम बिबय्यिनतिन मिन रब्बिकुम फ़अरसिल माइय बनी इसराईल। मुझ पर वाजिब है कि अल्लाह पर हक़ के सिवा कुछ न कहूँ। यकीनन मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी तरफ एक रोशन निशान लेकर आया हूँ, बस तू मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दे। क़ाला इन कुन्ता जेता बेआयतिन फ़ातिबिहा इन कुन्ता मिन अस्सादिक़ीन। अब इतने निशानात हज़रत मूसा ने दिखाए उनको बार बार, लेकिन जब भी वो निशान आता था और उनको फिर मोहलत दी जाती थी तो वो यही कहा करते थे कि कोई एक निशान तो ला, और हर गुज़रे हुए निशान का इनकार कर दिया करते थे। तो फ़िरौन ने भी कहा, अगर तू एक भी निशान लाया है तो उसे पेश कर। हालांकि इतने निशानात उसके और कौम के सामने पेश किए जा चुके थे। फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय थौबान मुबीन, तब उसने अपना असा फेंका तो अचानक वो साफ दिखाई देने वाला अजदहा बन गया। अब ये मुफस्सिरीन हमारे बेचारे कैसी कैसी कहानियों में उलझ गए हैं। ये असा वाली पेशगोई बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह है, लेकिन वो एक मुफस्सिर साहब लिखते हैं, रवायत है कि वो एक नर सांप था, उसके सर और दाढ़ी का दरमियानी फासला 80 गज था, और निचली दाढ़ ज़मीन के अंदर रखता था, और ऊपर वाली दाढ़ महल की दीवार पर, फ़िरौन के महल की दीवार के ऊपर होती थी। फिर वो फ़िरौन की तरफ मुतवज्जे हुआ ताकि उसको पकड़े। फिर फ़िरौन ने अपने तख्त पर से छलांग लगाई और डर कर भाग गया, और लोग भी डर कर भागे और उन्हें चीखें मारी, और उनमें 25,000 उनमें से मर गए, और बाज़ ने बाज़ को रौंद डाला। और फ़िरौन अपने महल में दाखिल हो गया और उसने चीख कर कहा, अब पहले भाग गया था, वापस महल में पता नहीं कहाँ से आ गए। और उसे चीख कर कहा, ऐ मूसा, इस सांप को पकड़ ले, मैं तेरे पर ईमान लाता हूँ और तेरे साथ बनी इसराइल को आज़ाद करता हूँ। अब ये फर्जी किस्सा है, कोई भी हकीकत नहीं। यहाँ सांप के मुतालिक मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। सोबान कुरान करीम के मुतालिक कुरान करीम के दुश्मन एतराज़ करते हैं
کہ یہاں صوبان کا لفظ رکھا ہے اور سورہ طہ میں حیتن کا لفظ رکھا ہے اور سورہ قصص میں جان کہا ہے، تو یہ اختلاف پایا جاتا ہے، کسی جگہ جان کہتا ہے، کسی جگہ صوبان، کہیں حیا۔ اس کے جو جواب ہیں وہ یہ ہیں کہ صوبان اژدہا کو کہتے ہیں اور لغت میں صوبان کا ترجمہ حیا بھی لکھا ہوا ہے، اور جان سے مراد جو دشمن نے لیا ہے کہ چھوٹا سا سانپ، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ لفظ جن ایک بھیانک شکل کو ظاہر کرتا ہے۔ تو وہ سانپ حضرت موسیٰ نے جو سوٹا پھینکا وہ ایک جن کی طرح سانپ بنا جس سے لوگ بے انتہا ڈر گئے۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ سچ مچ کا سانپ کوئی نہیں تھا، کوئی سچ مچ کی سوٹیاں وہ نہیں تھیں جو جادوگروں نے پھینکی تھیں، یعنی تھیں تو سچ مچ کی، مگر وہ اپنی ماہیت تبدیل نہیں کر سکی تھیں۔ نہ سوٹا واقعتاً سانپ بنا، نہ سوٹیاں واقعتاً سپولیاں بن گئیں، بلکہ قرآن کریم سے صاف ملتا ہے سحروا اعین الناس سے، جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا، ان کو دھوکے میں مبتلا کیا تھا، بس حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی مگر نظر آ رہی تھی۔ اور جادوگروں کا جو آنکھوں پر سحر تھا اس نے حضرت موسیٰ کو بھی نہیں چھوڑا، اور حضرت موسیٰ بھی ان کی سوٹیوں سے ڈر کر واپس بھاگے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعتاً ان کی نظر کا شکار ہوئے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ غالب قوت کے ساتھ حضرت موسیٰ کو واپس جا کر سوٹا پھینکنے کی تلقین نہ کرتا تو وہ حضرت موسیٰ تو بھاگ چکے تھے وہاں سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہری طور پر مسمرزم کا بھی اثر پڑ سکتا ہے، اور جب حضرت موسیٰ نے سوٹا پھینکا تو آگے کے لفظ ہیں یا جو بھی وہ یافکون، جو انہوں نے جھوٹ بنایا ہوا تھا، وہ سوٹا ان کے جھوٹ کو نگلنے لگ گیا۔ تو اس میں کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے جو مزید سائنسی انکشافات کے خلاف ہو۔ جادو سے مراد صرف آنکھوں کو بند کرنا ہے، دماغ کو جکڑنا ہے، اور یہ جادو آج کل بھی لوگوں میں دکھائے جاتے ہیں، اسے مسمرزم کہتے ہیں۔ ہو گیا؟ لیں پھر تھوڑی سی آیتیں باقی بچی ہیں آپ کی، یہ بتا دیں۔ آج آخری دن کی دعا کا دن ہے، اور اس میں سب سے پہلے تو میں عمومی فہرست پڑھتا ہوں جن لوگوں کے لیے جن کے لیے خاص طور پر دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے بہت سے ایسے احباب تھے جن کے نام بھی پڑھ کے سنائے جاتے تھے، جنہوں نے درس کے نوٹ تیار کیے، خواہ وہ مرکز سے تعلق رکھتے ہوں، جامعہ یا جامعہ سے باہر کے، یا ہمارے یہاں جو ساتھ کام کرنے والے ہیں، تو ان سب کے نام پڑھ کے سنائے جاتے تھے۔ حالانکہ جماعت عالمگیر میں بے انتہا لوگ ہیں جو خدمت کر رہے ہیں، ان کے نام نہیں پڑھے جاتے، نام پڑھنے کا وقت ہی کوئی نہیں۔ اگر تمام خدمت والوں کے نام پڑھے جائیں تو اس کے لیے تو پورا دن درکار ہے صرف ناموں کی فہرست پڑھنے کے لیے۔ اس لیے میں نے اس طریق کو چھوڑ کر صرف کیٹیگریز کے طور پر ان کا بیان کر دیا ہے، ان کے نام الگ الگ نہیں بیان کیے۔ اب اس دعا کا آغاز ہم ایک دعا سے کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گزشتہ صلحائے امت کے لیے دعا کریں جو گزر گئے اور ان اپنے پیچھے
اپنی بعض نیکیاں چھوڑ گئے، اللہ ان کی اولادوں کو ان کی نیکیوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور انہوں نے جو بھی خدمات کی ہیں امت مسلمہ کی، اللہ ان کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ عالم اسلام کے لیے عمومی دعائیں کہ خدا انہیں باہمی اتحاد اور ہمدردی عطا فرمائے۔ نظام جماعت عالمگیر کے لیے اور تمام احباب و خواتین جماعت عالمگیر کے لیے، نظام وقف کے لیے، واقفین کے لیے اور وقف نو کے مجاہدین کے لیے، دجال کے فتنہ کے شر سے بچنے کے لیے کہ خدا ان کی چالوں اور خطرناک منصوبوں اور برے ارادوں سے بچائے جو امن عالم کو اچانک تباہ کر سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے سے متعلق فرمایا، جو بظاہر بچے گا اس کو اس کا دھواں ضرور پہنچ جائے گا، یعنی کوئی بھی عملاً اس کی تمام شیطانیوں سے اور تباہ کاریوں سے بچ نہیں سکے گا۔ بس سب سے بڑا خطرہ دجال کی طرف سے امن عالم کو ہے، اور امن عالم کو جو خطرہ ہوگا وہ اچانک آئے گا، اس وقت ان کی اپنی بھی کچھ پیش دی جائے گی۔ بس آئندہ آنے والی خوفناک جنگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دجال کے فتنوں سے بچنے کی دعا کریں، اشاعت اسلام اور احمدیت کے لیے دعا کریں، شہدائے احمدیت کے لیے اور ان کے پسماندگان کے لیے، اسیران راہ مولا کی جلد آزادی کے لیے اور ان کے سائے سے عارضی طور پر محروم اہل و عیال کے لیے، انفرادی اور نوعی لحاظ سے مختلف قسم کے مسائل سے دو چار لوگوں کے لیے، ہر قسم کے بیماروں کے لیے، ان کے لیے جن پر مختلف قسم کی چٹیاں پڑی ہوئی ہیں یا ویسے ہی اپنی نااہلی سے قرضوں کے بوجھ تلے دب چکے ہیں۔ بعض لوگوں پر تو چٹیاں پڑتی ہیں، ان کو کوئی قصور نہیں ہوتا، مگر بعض لوگ اپنی نااہلی ناسمجھی کی وجہ سے قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، اور ان سے نکلنا، ان سے چھٹنا ان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ سب مصیبت زدگان کے لیے جو سیاسی ظلموں کا نشانہ بنائے جا رہے ہوں یا مذہبی ظلموں کا نشانہ بنائے جا رہے ہوں یا قومی تعصبات کا نشانہ بنائے جا رہے ہوں، بلا امتیاز مذہب و ملت اقتصادی بدحالی کے شکار مظلوموں کے لیے، بلا امتیاز مذہب و ملت اقتصادی بدحالی کے شکار مظلوموں کے لیے جو کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں، مختلف مردوں اور عورتوں کے ازدواجی اور خاندانی جھگڑوں سے نجات کے لیے۔ اب بہت سے ایسے جھگڑے ہیں، کبھی میاں قصوروار ہوگا، کہیں بیوی قصوروار ہوگی، کہیں دونوں کے خاندان قصوروار ہوتے ہیں، اور معاملات بہت الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو خاندانی جھگڑے جتنے کم ہوں اتنا ہی جماعت آسانی سے اور تیزی سے آگے قدم بڑھا سکتی ہے، اور خاندانی جھگڑوں کے بہت بوجھ ہیں جو مجھ پر بھی پڑتے ہیں، کیونکہ ہر قسم کی تکلیف دہ خبریں پہنچتی ہیں اور ان کے دکھ کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے، دعا میں تبدیل ہوتا ہے دکھ۔ بس سب لوگ جو ایسے لوگوں سے واقف ہوں یا نا واقف ہوں، ان کے اس دکھ میں شریک ہو کر ان کے لیے دعائیں کریں، بیوگان اور یتامہ کے لیے اور حقوق سے محروم لوگوں کے لیے، پھر ایسی بچیوں کے لیے جن کے رشتوں میں تاخیر ہو رہی ہے۔ بہت مظلوم بچیاں ہیں جن میں سے رشتوں کی تاخیر کی وجہ کچھ ان کے ماں باپ بھی ہیں، انہوں نے ان کو دوسری اولاد کے لیے کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ بعضوں کو طبی طور پر قد چھوٹا ہونے کا احساس ہے، شکلیں اچھی نہیں، اور وہ بھی شکار ہو جاتی ہیں نا رشتہ ملنے کی تکلیف کی۔ لیکن عجیب بات دیکھی ہے میں نے کہ خدا تعالیٰ جب فضل فرمائے تو بعض نہایت بدصورت عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے نیک دل اور پاکیزہ خاوند عطا کر دیتا ہے کہ وہ ان کی ظاہری بدصورتی کو نہیں دیکھتے، ان کی باطنی خوبصورتی پر نظر رکھتے ہیں۔ بے اولاد لوگوں کے لیے جن کی کوئی اولاد نہیں، بہت ہیں جو دعاؤں کے خط لکھتے رہتے ہیں، بہت سے ہیں جن کو عطا بھی ہو جاتی ہے اولاد، بہت سے ایسے ہیں جن کو اولاد عطا نہیں ہو سکتی کسی وجہ سے۔ تو ان کو تو میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو کوئی بچہ لے کے پال لیں، مگر
وہ ان کا اس طرح شرعی وارث نہیں بنے گا بہرحال، مگر جنہوں نے پالا ہے ان کا تجربہ ہے کہ وہ بہت خوش ہیں اور کچھ دیر کے بعد بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ بچہ ان کا ہے یا کسی اور کا ہے۔ طلباء کے لیے دعا کریں، طلباء ہر قسم کے طلباء، ہر علم کے طلباء، اس کے متعلق جو میں عموماً دعا کیا کرتا ہوں، رب اللہم ارنا حقائق الاشیاء ربنا زدنا علما۔ بے روزگاروں کے لیے، تاجروں کے لیے، آجروں کے لیے اور اجیروں کے لیے، زمینداروں کے لیے، زمینداروں کے حالات بدلتے رہتے ہیں اور وہ یہ نہیں پہچانتے کہ ہر سال کی آمد ضروری نہیں کہ ایک جیسی ہو۔ بعض سال کم سے کم 4 سالوں میں ایک دفعہ ایک سال ایسا آتا ہے جس میں ان کا سب کیا کرایہ ڈوب جاتا ہے، پانی پھر جاتا ہے اس پر، اور وہ لوگ جو اپنے وقت کی آمد کو بے تحاشا خرچ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اگلا چوتھا سال ہم نے اس میں سے نکالنا ہے۔ ان کو چاہیے کہ حضرت یوسف کی قوم کی مثال کو پکڑیں اور یاد رکھیں کہ اچھے برے دن آیا کرتے ہیں اور اچھے دنوں کی بچت جو ہے وہ برے دنوں کے کام آیا کرتی ہے۔ اس فارمولے پر ہم ذاتی طور پر جو گروہ ہے میرے ساتھ ناصر آباد وغیرہ میں جو حضرت مسلم موعود کے ورثاء میں سب اکٹھے ہیں، ہم اس پر بڑی پابندی سے عمل کرتے ہیں اور برے وقت کے لیے اچھے وقتوں کا روپیہ بچا کے رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے کسی کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ مقدمات میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے کئی مقدمات تو اپنی بیوقوفی سے ہو جاتے ہیں، کئی خام خواہ کر دیے جاتے ہیں۔ درویشان قادیان اور اہل روا کے لیے، اسلام کے نام پر ستائے جانے والوں کے لیے، ان میں سب سے اول تو جماعت احمدیہ ہے، مگر اس کے علاوہ چیچنیا، بوسنیا، فلسطین، کشمیر وغیرہ خطوں کے لوگ بھی ہیں۔ عالم اسلام کے مسائل جو زیادہ الجھ رہے ہیں اور گمبھیر ہو رہے ہیں، اللہ ہی ہے جو انہیں نور بخشے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بخشے، اس کے بغیر کوئی راہ نجات نہیں۔ دکھوں سے چور انسانیت کے لیے، جماعت کے ابتلاؤں کے دور کے ختم ہونے کے لیے عمومی دعائیں، خصوصاً اللہم مزقہم کل ممزق وساحقہم تسیقا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم کو یاد رکھیں۔ تحریک جدید، وقف جدید اور دیگر مالی تحریکات میں قربانی کرنے والے مخلصین جماعت کے لیے، خدمت پر کمر بستہ جماعت عالمگیر کے تمام کارکنان اور کارکنات کے لیے، MTA کے جملہ کارکنان کے لیے، خواہ وہ UK کے مخلصین ہوں یا دنیا بھر کی دیگر جماعتوں سے تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ MTA صرف یہاں کام نہیں کر رہی، انڈونیشیا اور جاپان اور چین، ہر جگہ جہاں بھی، چین تو نہیں لیکن دوسرے افریقہ وغیرہ میں ہر جگہ MTA کی ٹیمیں مصروف کار ہیں، تو اللہ ان سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے لیے اور خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے کہ اللہ ان کو اپنے بزرگ آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی دینی کمزوریوں سے انہیں نجات بخشے۔ جغرافیائی مسائل کے حل کے لیے ہونے والی جنگیں، جن کے نتیجے میں کروڑوں جنگ و جدل کا نشانہ بن رہے ہیں، تو یہ جغرافیائی جھگڑے ہیں آپس میں جن کے نتیجے میں جنگیں پیدا ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ جغرافی مسائل بھی ہمیشہ کے لیے حل فرما دے۔ حوادث زمانہ کے متاثرین، خواہ دنیا کی کسی خطے میں آباد ہوں، درس القرآن کے نوٹس کی تیاری کے لیے ایک بڑی بھاری ٹیم ہے جنہوں نے کام کیا ہے۔ روا میں مربیان، جامعہ کے اساتذہ اور دیگر کارکنان ہیں۔ اسی طرح ایک ٹیم یہاں انگلستان میں ہے۔ ان سب کے نام لینے سے فہرست بہت لمبی بن جائے گی، اس لیے ان کے نام چھوڑ رہے ہیں، ان کو عمومی دعا میں یاد رکھیں۔ آخر پر اس سے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض دعائیں
आपके सामने रखूँगा, लेकिन इस अमूमी दुआ के आखिर पे ये अर्ज़ करता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ दुआएँ, बहुत कसरत से दुआएँ हैं, उन सब का तो ज़िक्र नहीं कर सकता क्योंकि बहुत लंबा मज़मून हो जाएगा, मगर चंद सीधा दुआएँ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। असल में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएँ बहुत जामे माने हैं और उन दुआओं के तो फ़ैल बहुत सारे अमूर ख़ुद ब खुद हल होते रहते हैं। सबसे बड़ी दुआ, सबसे अज़ीमुशान दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बका अल्लाहुम्मा अजल हुब्बका अहब्बा इलैया मिन नफ्सी व अहली व मिनल माइल बारिद। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत मांगता हूँ और उन लोगों की मोहब्बत जो तुझसे प्यार करते हैं, और उस काम की मोहब्बत जो मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुँचा दे। ऐ मेरे खुदा, ऐसा कर कि तेरी मोहब्बत मुझे अपनी जान, अपने अहल व अयाल और ठंडे शीरी पानी से भी ज़्यादा प्यारी और अच्छी लगे। फिर फरमाते हैं, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपनी दीन पर साबित कदम रख। अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा साबित कदम और कौन हो सकता था, लेकिन ये आपकी आज़ी और इनकिसारी एक नमूना है कि जानते हैं कि अल्लाह ही है जो दिलों को किसी वक्त भी फेर सकता है। बस वो अगर चाहे तो मैं खुदा के दीन पर हमेशा साबित कदम रहूँगा। फिर एक दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैं तुझसे हदायत, तक़वा, इफ़्फ़त और ग़िना मांगता हूँ। फिर एक दुआ का तर्जुमा, फिर अब वक्त शायद कम है, मुझे वक्त ठीक है, अभी काफ़ी है, हैं? फिर तो काफ़ी वक्त है अभी। अल्लाहुम्मा अजल फ़ी क़ल्बी नूरम व फ़ी बसरी नूरम व फ़ी समई नूरम व अन यमीनी नूरम व अन युसारी नूरम व फ़ौक़ी नूरम व ताहती नूरम व अमामी नूरम व ख़लफ़नी नूरम व जल्ली नूरा। ए अल्लाह, तू मेरे दिल में नूर पैदा फरमा दे, मेरी आँखों में नूर पैदा फरमा दे और मेरे कानों में नूर पैदा फरमा दे, और मेरे दाएं बाएं, ऊपर और नीचे और आगे और पीछे नूर पैदा फरमा दे और मुझे मुजस्सम नूर बना दे। फिर फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वातनी अल्लाहुम्मा आतनी मा वातनी अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबता मिन अहलिल इस्लाम ला तुबद फ़िल अर्द। ए अल्लाह, इसके मुख्तलिफ़ अल्फाज इसी रिवायत के और भी हैं, मगर बुनियादी तौर पर यही बात है। ए अल्लाह, तो अपने वादे को जो तूने मुझसे फ़रमाया मेरे लिए पूरा कर दे। ए खुदा, जो तूने मुझसे वादा फ़रमाया है वो मुझे दे दे। ए अल्लाह, अगर तू अहले इस्लाम की इस जमात को हलाक कर दे तो ज़मीन में तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। इस दुआ के मुतल्लिक़ रवायत मिलती है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के वक्त ये दुआ की थी, और एक तो जंग थी जो मैदान में काज़ार में लड़ी जा रही थी, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे,
اور ایک وہ جنگ تھی جو خیمے میں لڑی جا رہی تھی، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خدا کے حضور گریہ ازاری کر رہے تھے۔ اتنا درد تھا کہ حضرت ابوبکر وہ بار بار آپ کی چادر سمیٹ کے پھر اوپر کر دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ غم کی شدت سے ہچکیوں سے وہ چادر گر جایا کرتی تھی، اور آپ یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ تیرے بندے، تیری عبادت کرنے والے، مجھ سے انہوں نے تیری عبادت کے گر سیکھے ہیں، اگر ان کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر کبھی تیری عبادت اس دنیا میں نہ کی جائے گی۔ تو یہ دعا بہت مقبول ہوئی، اور اصل میں وہ جنگ بدر کی فتح اس خیمے میں ہوئی ہے جس خیمے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں مصروف تھے۔ پھر فرماتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری بارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ مجھے بخش دے اور میرے گھر کو میرے لیے وسیع کر دے اور میرے لیے میرے رزق میں برکت ڈال دے۔ پھر فرماتے ہیں اللہم آسن عاقبتا فی الامور کلہا عاقبتنا، اللہم آسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو حسین بنا دے اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ پھر آپ کی دعا کے الفاظ ہیں اللہم اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ لوگوں کو گمراہ کروں یا گمراہ کیا جاؤں۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سب دنیا کے ہادی تھے، لوگوں کو گمراہ کیسے کر سکتے تھے؟ مگر یہ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، عجز کی یہ انتہا ہے کہ میں بھی ہدایت تبھی دے سکتا ہوں اگر تو چاہے۔ تو عامت الناس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اگر وہ ہدایت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں تو وہ خدا سے یہ دعا عاجزی سے کرتے رہیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ لوگوں کو گمراہ کروں یا گمراہ کیا جاؤں، یہ لوگ مجھے گمراہ کر دیں، لغزش کھاؤں یا دوسروں کی طرف سے کسی لغزش کا شکار ہو جاؤں، یا ظلم کرنے والا بنوں یا ظلم کا نشانہ بنوں، یا جہالت کا کوئی کام کروں یا میرے خلاف لوگ جہالت کا ارتکاب کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ینفع اعوذ بک من ہؤلاء الاربع، اے اللہ میں تجھ سے ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں عاجزی اور انکساری نہیں، یعنی مجھے وہ دل نہ دے جس میں عاجزی اور انکساری نہیں، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو مقبول نہ ہو، میری ساری گریہ ازاری کو سن لے اور ہر دعا مقبول ٹھہرے، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو اور ایسے علم سے جو کوئی فائدہ نہ دے۔ خدا تعالیٰ کی رحمتیں بے شمار برستی ہیں، اور اگر کسی نے سیر نہ ہونا ہو تو جتنی مرضی رحمتیں ہوں وہ اس پہ تسلی نہیں پاتا، اس کی بھوک نہیں مٹتی۔ بس فرمایا میں وہ نہ ہوں، میں تو تیری رحمت کے ہر قطرے کے لیے پیاسا ہوں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جب بارش کا پہلا قطرہ گرتا تو اپنی زبان پر اس قطرے کو لے لیتے، یعنی خدا کی رحمتوں کی ایسی قدر تھی کہ ایک ایک قطرہ بھی آپ کے لیے دل کی سیری کا موجب بن جایا کرتا تھا۔ بس پھر عرض کرتے ہیں ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو اور ایسے علم سے جو کوئی فائدہ نہ دے۔ بڑے بڑے دنیا میں علماء موجود ہیں کہ ان کا علم نہ ان کو فائدہ دیتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ دیتا ہے۔ فرمایا
میں ان چاروں سے اے میرے رب تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر دعا ہے اللہم لک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و الیک انبت و بک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ میں تیری فرمان برداری کرتا ہوں، تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تجھ پر توکل کرتا ہوں، تیری طرف جھکتا ہوں، تیری مدد سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو مجھے گمراہی سے بچا، تو زندہ ہے، تیرے سوا کسی کو بقا نہیں، جن و انس سب کے لیے فنا مقدر ہے۔ پھر یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ، میں بے بسی، سستی، بزدلی اور تھکا دینے والے بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے خدا میں تجھ سے زندگی اور موت کے فتنے سے بچنے کے لیے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ و نصر عبدہ و حزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہت اسی کو زیبا ہے، اور تمام تعریفوں کا وہی مستحق ہے۔ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اور اسی سے توبہ کی التجا کرتے ہیں۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے گیت گاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے وعدہ کو پورا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور تمام لشکروں کو اکیلے ہی شکست دی۔ بس وہ جتنے لڑنے والے تھے ان کی شکست، انہوں نے جو دشمن کو شکست دی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دل کی آنکھ سے دیکھا جائے تو 13 ہی غلبہ تھا جو ان کی وساطت سے عطا ہوا، ورنہ یہ جو عارضی طور پر لڑنے والے تھے ان کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی جنگیں ہیں، اگر خدا کی طرف سے خاص غلبہ عطا نہ ہوا ہوتا تو ناممکن تھا کہ کسی جنگ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ محدود تعداد جو آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا کرتے تھے وہ جیت سکتے۔ بس ہر موقع پر خدا تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی، اور اس بات کو یاد کرانے کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ خدا تو اکیلا تھا جو لڑ رہا تھا۔ بس جماعت احمدیہ کو بھی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج کل بے شمار محاذوں پر جماعت احمدیہ خدمت میں مصروف ہے، اور کبھی دل میں یہ خیال نہیں گزرنا چاہیے کہ ہماری کوششوں سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ خاص اللہ کا احسان ہے، وہی ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرتا اور جماعت احمدیہ کے لیے غلبے کے سامان کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں۔ رب فرق بین صادق و کاذب
اے میرے خدا صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا، تو جانتا ہے کہ صادق اور مصلح کون ہے۔ پھر دعا ہے رب ارنی انوارک الکلیہ، اے میرے رب مجھے اپنے تمام انوار دکھا۔ پھر دعا ہے رب احفظنی فإن القوم یتخذوننی سخرا، اے میرے رب میری حفاظت کر کیونکہ قوم نے تو مجھے ٹھٹی کی جگہ ٹھہرا لیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں رب اغفر ورحم من السماء رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے میرے رب مغفرت فرما اور آسمان سے رحم کر، اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو خیر الوارثین ہے۔ اے میرے رب امت محمدیہ کی اصلاح کر، اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر دے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ پھر کچھ الہامی دعائیں ایسی ہیں جو مختصر مگر بہت گہری اور معنی خیز ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب العزت میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو میرے دشمن سے انتقام لے۔ فانتصر انتقام لے مراد نہیں ہے، دشمن سے میرے مظلومیت کے بدلے اتار اور اس دشمن کے خلاف مجھے فتح عطا فرما۔ رب انی مظلوم فانتصر، اے رب العزت مجھ پر ظلم کیا گیا ہے پس تو انتقام لے، وہی انتقام کے معنی ہیں یہاں۔ رب انی مغلوب فانتصر، پھر ہے دوبارہ ہوا ہے یہ الہام کہ اے میرے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں بس تو میرا انتقام دشمنوں سے لے۔ پھر عرض کرتے ہیں الہی میرے سلسلے کو ترقی ہو اور تیری نصرت اور تائید اس کے شامل حال ہو۔ رب اجعلنی غالباً علی غیری، اے میرے رب العزت مجھے غیر پر غالب کر دے۔ پھر پاکیزگی کرنے کی دعائیں ہیں ہر قسم کی گندگیوں سے پاک ہونے کے لیے، اس میں ہے تذکرہ میں مثلا یہ دعائیں الہامی ہیں جو آپ کو خدا کی طرف سے عطا کی گئیں۔ رب اذہب عنی الرجس وطہرنی تطہیرا، اے میرے رب العزت مجھ سے ناپاکی کو دور رکھ اور مجھے ایسے پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ یہاں رجس دور کرنے سے مراد یہ نہیں کہ رجس میں ملوث ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ رجس کو دور ہی رکھ، میں کبھی بھی رجس کے قریب نہ جاؤں۔ رب ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب العزت میرا صدق ظاہر کر دے۔ اب مدخل صدق میں جو دعا ہے رب ادخلنی اخرج مخرج صدق، اس کے بہت سے مفاہیم ہیں۔ ان میں سے ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور پیشگوئی یہ دعا بتائی گئی تھی کہ رب ادخلنی مدخل صدق، جب نکالے جا رہے تھے تو دوبارہ داخل ہونے کی دعا کر رہے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے ہاں مقدر تھا دوبارہ واپس آنا، تو اللہ تعالیٰ یہاں جو بھی مقدر ہے وہ ہمارے حق میں بھی اچھا فیصلہ فرما دے۔ رب اجعلنی مبارکن حیث ما کنت، اے میرے رب العزت مجھے ایسا مبارک کر کہ جس جگہ میں بود و بش اختیار کروں تیری برکت میرے ساتھ ہو۔ پھر یہ دعا ہے اے میرے قادر خدا، اے میرے پیارے رہنما، تو ہمیں وہ راہ دکھا جس سے تجھے پاتے ہیں اہل صدق و صفا، اور ہمیں ان راہوں سے بچا جس کا مدعا صرف شہوات ہیں، یقینہ یا بغض یا دنیا کی حرص و ہوا۔ گناہوں سے نجات کی دعا فرماتے ہیں سب سے عمدہ دعا یہ ہے
کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی اور گناہوں سے نجات حاصل ہو، کیونکہ گناہوں ہی سے دل سخت ہو جاتا ہے اور انسان دنیا کا کیڑا بن جاتا ہے۔ ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہم سے گناہوں کو جو دل کو سخت کر دیتے ہیں دور کر دے اور اپنی رضامندی کی راہ دکھلائے۔ پھر یا الہی میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں اور افتادہ ہوں، میری رہنمائی کر۔ اب خدا کے جو پاک رسول ہیں اور نبی جن کی معصومیت کے متعلق خدا تعالیٰ کی شہادت ہے، وہ عرض کرتے ہیں میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں۔ اور یہ جو عجز اور انکسار کی انتہا ہے، اس کو دشمن مذاق کا نشانہ بنا لیتا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس شعر پر بہت تمسخر کیا گیا ہے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ حالانکہ دشمن جو مذاق اڑاتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ زبور میں حضرت داؤد نے بالکل انہی الفاظ میں یہ دعا مانگی ہوئی ہے۔ تو اگر ایک جگہ ہنسنے کی جا ہے تو دوسری جگہ بھی ہنسنے کی جا ہے، مگر خدا کے پاک بندوں سے تمسخر اور مذاق کی عادت کو ہٹانا چاہیے، وہ یہی لوگوں کی تباہی کے موجب بن جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں اور نفس غالب ہے، تو ہم کو معاف فرما اور آخرت کی آفتوں سے ہم کو بچا۔ پھر عرض کرتے ہیں میں گناہ گار ہوں اور کمزور ہوں، تیری دستگیری اور فضل کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، تو آپ رحم فرما اور مجھے گناہوں سے پاک کر، کیونکہ تیرے فضل و کرم کے سوا کوئی اور نہیں جو مجھے پاک کرے۔ پھر عرض کرتے ہیں رب کل شیء خادموں کا رب فافزنی منصورنی ورحمنی، اے میرے رب ہر ایک چیز تیری خدمت گزار ہے، اے میرے رب بس مجھے محفوظ رکھ اور میری مدد فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ دعاؤں میں سے اس دعا کو بھی خاص اہمیت ہے اور جماعت کو اس کو حرز جان بنانا چاہیے کہ بعض دفعہ مصیبتوں میں گھرے ہوئے انسان کے لیے یہی دعا ہے جو کام آ جایا کرتی ہے، کیونکہ ہر چیز خدا کی خدمت کرنے والی خدا کی خادم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس سے حفاظت کیسے کی جائے گی، کیسے مدد دی جائے گی، کیسے رحم فرمایا جائے گا۔ بس اس دعا کو حرز جان بنانا چاہیے، رب کل شیء خادموں کا رب فافزنی ونصرنی ورحمنی۔ پھر فرماتے ہیں اے میرے قادر خدا، اے میرے پیارے رہنما، تو ہمیں وہ راہ دکھا جس سے تجھے پاتے ہیں اہل صدق و وفا، اور ہمیں ان راہوں سے بچا جن کا مدعا صرف شہوات ہیں، یا کینہ یا بغض یا دنیا کی رسوا۔ پھر یہ دعا ہے اے رب العالمین، میں تیرے احسانوں کا شکر نہیں کر سکتا، شکر ادا نہیں کر سکتا، تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے، تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہے، میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خاص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو، رحم فرما اور دنیا و آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے، آمین۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ دعا ہے اے میرے محسن اور اے میرے خدا، میں ایک تیرا ناکارہ بندہ پرمعصیت اور پرغفلت ہوں، تو نے مجھ سے ظلم پر ظلم دیکھا اور انعام پر انعام کیا، اور گناہ پر گناہ دیکھا اور احسان پر احسان کیا، تو نے ہمیشہ میری پردہ پوشی کی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے مجھے متمتع کیا، سو اب مجھ نالائق اور پرگناہ پر رحم کر اور میرے باقی اور ناسپاسی کو معاف فرما، اور مجھ کو میرے اس غم سے نجات بخش کہ بجوز تیرے چارہ گر کوئی اور نہیں، آمین اللہم آمین۔ کتنا وقت رہ گیا ہے؟ کتنا؟
یعنی اب صرف اب دعا کا وقت رہ گیا ہے. اچھا، تو کچھ اور جو دعائیں تھیں وہ ہو چکی ہیں سب. اچھا، اب احباب دعا میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں. دعا کریں ان سب کے لیے جن کی باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ خاص رحم فرمائے. اس دفعہ جو خاص سال گزر رہا ہے اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوں گی اور ہیں، اور ان کا ذکر انشاءاللہ وداعی خطبے میں جو خطبۃ الوداع ہے اس میں کیا جائے گا انشاءاللہ. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر جگہ جماعت احمدیہ کا حامی و ناصر ہو. غریبوں اور بےکسوں اور دکھوں میں مبتلاؤں کے دکھ دور فرمائے. اور جتنی دعائیں میں نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش کی ہیں، دعا کریں اللہ ہمیں سب کو ان کا وارث بنائے. آمین. آئیے اب مختصر دعا میں شامل ہو جائیں.
آمین. اب 10 منٹ ہیں. وضو سب کا ہوگا، میرا بھی ہے، مگر یہ وقفہ ڈال دیتے ہیں بیچ میں. پھر پورے 1:15 نماز جمع کریں گے. آج کی آخری تراویح بھی ہوں گی. ہیں؟ اچھا، الحمدللہ. اور کل پھر جمعۃ الوداع ہے، اور وہی دعائیں جو پہلے سے ہم نے تیار کی ہوئی ہیں وہی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.